अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर इसी तरह अपना साया रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे से मुतल्लिक़ अपने बयान में कहा है कि ईरान को इस बात पर मुत्तफ़िक होना होगा, वो कभी भी जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट फार्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि आप नए हरमुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टूल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। उन्होंने कहा अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें ख़त्म किया जाएगा। अमेरिका पहले ही अपने जदीद माइंस पेपर्स को ज़रिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका है, जबकि बाकी बारूदी सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या फिर तबाह करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी बहरी जहाज़ नाकाबंदी अब ख़त्म कर दी जाएगी। इस नाकाबंदी के बायस अब नए हरमुज़ में फंसे जहाज़ अब वापसी का अमल जो है वो शुरू कर सकते हैं। ट्रंप के बयान के बाद अफजूदगी जोहरी मवाद जो गुज़श्ता बरस अमरीका बमबार तैयारों के हमले के नतीजे में ज़ेर ज़मीन दब गया था, इसे अमरीका निकालेगा और इनके बकौल अमरीका और चीन वो वाहिद ममालिक है जो इस काम की तकनीकी की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये अमल ईरान और बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ करीबी ताउन से किया जाएगा और अफज़ूदा मवाद को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। उन्होंने वाज़िया किया था हुक्म सानी किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी, जबकि दीगर अहम अमूर पर भी इत्तेफ़ाक हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले पर हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम में अजलास करने जा रहे हैं। अब मतलब हो चुका हुआ है ये। ट्रंप जो है अब इस पे ज़्यादा जो है ना वो भी एक इसको इसको एक अपना ही भूत सवार है। अम, काफ़ी सीरियस हैं उसके जो जो अभी आज मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब के साथ और उसके फ़ौरन बाद ये चीज़ें मुमकिन हुई हैं। तो आगे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी नज़र आ रही है। यही फ़र्क है पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सफारतकारी और अमली कामयाबियों में। मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया, ख़ास पेशरफ़्त ना हुई, जबकि पाकिस्तान कामयाबियाँ पे कामयाबियाँ समेट रहा है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान के नताइज आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अहम पैगाम लेकर गए थे और सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। मार्को रूबियो ने मुलाकात को ख़ासी अहमियत दी और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। उस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान का सबसे बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। अब नए हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया। मौजूदा हालात में एतमाद साज़ी के हवाले से ये बहुत अहम पेशरफ्त है, जो पाकिस्तान की बदौलत मुमकिन हुई है। मार्को रूबियो ने इसहाक डार से मुलाकात के बाद अहम ट्वीट किया और कहा कि वो पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं और मज़ीद ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख़्याल में अचीवमेंट है। देखें अभी ये हिंदुस्तान से आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुस्तान का क्या प्रोटोकॉल था अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के लिए। लेकिन वो जो हमने देखा वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था कि मतलब एक 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 एसएचओ टाइप का एक बंदा खड़ा है और वो जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा है या रिसीव कर रहा है और किसी किस्म का कोई कारपेट नहीं और एक बड़ी नॉर्मल सी जगह पे जहाज़ खड़ा किया है। तो वो मेरे ख़्याल में कुछ ना कुछ उसके बैक एंड पे था। तो देख अच्छा है, चले ठीक है, अगर वो उन्होंने किया तो अच्छा किया, लेकिन हमारे वाली तरफ जो है फिर वो मामला ज़रा मतलब ज़रा ज़्यादा फिट हो गया। अब डार साहब के साथ जिस तरह उसकी तस्वीर है, जिस तरह उसकी वीडियो है, जिस तरह की मुलाकात है और मुलाकात का रिज़ल्ट है, असल मैटर करता है रिज़ल्ट। तो जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख़्याल में उसने तो आँखें जो हैं वो पूरी की पूरी आँखें खोल दी हैं। और उन आँखें आँखें जो है वो सिर्फ़ इंडिया की नहीं खली बल्कि बाकी बहुत सारे दूसरे लोगों की भी आँखें खुल गई हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद के तीसरे दिन बड़ा बम धमाका किया और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में ठीक-ठाक किस्म का इज़ाफ़ा किया है। मियाँ नवाज़ शरीफ के अवामी रिलीफ़ के विज़न को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 22-22 रुपए फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। एक ही माह में मजमूई तौर पर तकरीबन 45 से लेकर 50 रुपए फ़ी लीटर का जो है वो ये रिलीफ़ बनता है। आप पिछले वीक देख लें ₹6.5 उससे पिछले वीक 5 साढ़े ₹5 उससे पिछले वीक भी और फिर अभी ये ₹22 मिलाकर टोटल जो है ये कुछ 47 48 रुपए जो है, वो 1 महीने में अगर रिलीफ मिला है और अगले महीने में जिस तरह से ये अब नए हरमुज़ खुलने की बात हो रही है, अगर 30-35 रुपए अगले महीने में खुल गया तो आप ये समझें कि 6 वीक के अंदर-अंदर ₹100 जो एक दफ़ा बढ़ा था, वो जो है वो अपनी प्राइस पे चला जाएगा। 258 प्राइस थी जब ये तेल बढ़ना शुरू हुआ था और इंशाअल्लाह ताला ये 258 से भी नीचे जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹22 फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹381.78 फ़ी लीटर हो गई है।
ڈیزل کی قیمت بھی 22 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے اور 78 پیسے فی لیٹر ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ممکن ایک دم کچھ بھی نہیں ہے، ممکن ایک دم کچھ بھی نہیں ہے، یہ جس طرح سے حالات ہوئے ہیں، ان حالات میں پاکستانیوں کو تو خیر میرے خیال میں اس بات کا احساس ہے، سوائے چند سوشل میڈیا پہ لونڈے لپاڑوں کو نکال کر، کہ پاکستان میں ہندوستان کی طرح جو ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر تیل گیس ملنا کم بند ہو گئی تھی۔ مٹی کا تیل بھی 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا، اور اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے مٹی کی قیمت 313 روپے تھی، اور میرے خیال میں 41 روپیہ جو ہے وہ یہ کم ہوا ہے، تو یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ریلیف ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے سینے کے اوپر جو پتھر رکھا تھا اس کو آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے زیادہ دیر تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتے نا عوام کی تکلیف کا اندازہ ہے شہباز شریف صاحب کو، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹ رہا ہے۔ ادھر گلگت الیکشن میں پی ٹی آئی انتشار سے باز آ ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کی رگوں میں ان کے خون میں انتشار شامل ہے۔ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان اور ان کے ساتھیوں کو حراست میں لینے کے بعد گلگت بلتستان سے باہر نکال دیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ جنید اکبر کو ساتھیوں سمیت گلگت بلتستان کے مقام سے حراست میں لیا گیا، اور گلگت میں مذہبی منافرت اور سیاسی مہوجی کی آڑ میں کی اجازت نہ ملی۔ جنید اکبر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے انتشاری وفد کو پولیس نے روکا، جسے پی ٹی آئی گرفتار بنا کر پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور وفد کے پاس این او سی بھی نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، یہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان ہے نا، اس میں الیکشن کمپین اور اس قسم کی کمپین کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پہ پہلے اجازت لینا پڑتی ہے، این او سی لینا پڑتا ہے۔ پھر خاص طور پر جب آپ کسی اسمبلی کے ممبر ہوں، کسی ایوان کے رکن ہو، تو پھر تو آپ کے لیے یہ باقاعدہ طور پر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ این او سی لینا ہے۔ اب یہاں پر جو جنید اکبر اصل میں یہ قانون مانتے کوئی نہیں ہے نا، یہ ہر کام تو بدماشی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ہونا بھی تو ایک گنڈا گردی اور بدماشی کا لائسنس مل جاتا ہے نا، بلکہ یہاں پہ تو ایک ورکر جو ہے وہ بھی گنڈا بدماش سمجھتا اپنے آپ کو ہی، تو پھر جنید اکبر تو پھر ایم این اے۔ اب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی این او سی نہیں ہے۔ پولیس نے پوچھا کہ جناب اگر آپ کے پاس کوئی این او سی ہے جو کہ یہاں پر لازمی ہے، ضروری ہے، تو وہ آپ ذرا دکھا دیں۔ تو انہوں نے آگے سے وہی بدماشی جو روایتی طور پر وہ کرتے ہیں، تو پولیس نے کہا جی آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اجازت نہیں ہے، آپ پہلے این او سی لیں، اس کے بعد پھر کریں جو کرنا ہے آپ نے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر یہ نہیں ہو پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے پھر وہ ڈیفینیٹ تھوڑا بہت تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کرتی ہے، لیکن اج کم ذرا چوکھا زیادہ چک دیتا۔ انہوں نے کہا جو اب بندہ پھڑیا گیا اور جنید اکبر انج کرتا، اور جنید اکبر نے ہر شے ہلا دیتی، میں کلا ہی کافی ہاں۔ تو کلا چلا کافی نہیں گا، این او سی لے گیا، اس دفعہ تہاڈیاں ضمانتاں کینسل ہونیاں نے انشاءاللہ تعالی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ایک اہم ویزا دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ درست ویزا ٹکٹ اور سفری دستاویزات والے مسافروں کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسافر کو آف لوڈ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس راہیل کامران نے کی، 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے شہری کو نائجیریا جانے سے روکنے کا ایف آئی اقدام کا کالعدم قرار دیتے ہوئے درست ویزا ٹکٹ اور سفری دستاویزات والے مسافر کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار دیا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کے مطابق بورڈنگ کارڈ جاری ہونے کے بعد اچانک آف لوڈ کیا گیا، صرف اس خدشے پر سفر سے روکا گیا کہ شاید دبئی سے واپس نہ آ جائے۔ یہ ایک مفروضہ ہے یا یہ ایک فرض کیا جا رہا ہے کیا کہ دبئیوں واپس نہ آ جائے۔ سارا کچھ ٹھیک ہے، سارے ڈاکومنٹ اور کاغذ ٹھیک ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کسی مقدمے، انکوائری، بلیک لسٹ یا ای سی ایل میں شامل نہیں تھا۔ آف لوڈنگ سے درخواست گزار کو مالی نقصان، ذہنی اذیت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بیرون ملک سفر کرنا آئین کے تحت بنیادی حق ہے۔ ایف اے آئی کو اختیارات حاصل ہیں مگر وہ اتنے لامحدود نہیں ہے وہ جنہوں لمحہ پہن مرضی بٹھا لیں۔ عدالت میں اپنے فیصلے میں ایف آئی اے کے لیے مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق گائیڈ لائن جاری کا بھی حکم جاری کیا۔ اور مزے کی بات، جو ایک بڑی مزے کی بات ہے، اب یہ انہوں نے کہا جی اس کا ریکارڈ بنائیں، آپ یہ جو کر رہے ہیں نا اس کی ریزن دیں، اس کا ریکارڈ بنائیں، اور جو آپ ریزن دیں وہ آئین کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کسی مفروضے پہ کسی بھی ساؤتھ افریقہ جاتے ہوئے مسافر کو، اب دیکھیں نا جو افریقہ جا رہے ہوتے ہیں، جو 15 سال سے رہ رہے ہیں، آپ کی سوچ ہوگی بھائی ساؤتھ افریقہ جانے والے لوگوں کو یا افریقہ جانے والے لوگوں کو 15 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، جب بھی وہ آتے ہیں وہ پیسے دے کے جاتے ہیں، سوال ان کے اندر چڑھائی کرانی پہنتی ہے،
وہ مطلب کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نارمل اپنی روٹین سے واپس چلے جان. میرے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, کزن ہے بہت سارا وہاں پہ, ہر دفعہ سوائے پاسپورٹ والوں کو, بلکہ انہوں نے بھی روک لیندے نے کہ میں وہاں کیتا سی, کس طرح کیتا سی. تو یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے. عدالت نے ایک چیز اور کی ہے کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. جو بندے کو آپ روکتے ہیں اس کے ساتھ جتنے سوال جواب آئے ہیں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں, اس کو لکھیں, اس کو ویڈیو کی سہولت موجود ہے تو کیمرے میں لیں, اور پھر قانون کے تحت, جس لا کے تحت اس کو روکا ہے اس کا بھی پورا حوالہ دیں, اور یہ فائل اس بندے کو دیں, اس کو پتا ہو کہ اس کو کس نے روکا ہے, کیوں روکا ہے, کس قانون کے تحت روکا ہے, تاکہ وہ جو پوری فائل ہے اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائیں, تاکہ وہ آپ کے خلاف جب کیس کرنے جائے, عدالت میں جائے, تو آپ کو پتہ لگے. یہاں پکڑتا کوئی ہے, بٹھاتا کوئی ہے, اور بٹھا کے بھول جاتے ہیں. وہ جی میڈم تے مطلب آئی نہیں ہے, کیڑی میڈم نہیں آئی, پھڑیا تو ہے, آنا میڈم نے, چھڑنا میڈم نے, فلائٹ اڑ گئی ہے, 4 گھنٹے بعد ذلیل خوار کر آ کے انہوں نے کہا جاؤ 5 گھر چلے جاؤ. گھر دے واپس منڈی بہاودین پہنچ گئے نے, گھر دے واپس جڑے نے سرگودے پہنچ گئے نے, کہ سارا پتر تے ہن جرمنی پہنچ گیا یا اٹلی پہنچ گیا, ادھے راج پہنچے, پتر دی کال آندی آ جاؤ واپس لے لیا, میں ٹیکسی پڑھ کے آ جانا. یہ زیادتی کی جا رہی تو میرے خیال میں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنانے کی آفر کی تھی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے, لیکن میں نے اس کو مطلب کہ میں معافی مانگ لی, میں جان دیو میرے واسطہ کام نہیں, میں ماڑا بندہ ہاں, اور پھر مطلب کہ تسی پھر جڑے میڈیا والے جی وہی پھر گلاں کرو گے کہ یہ دیکھ لو ہویا کچھ نہیں. اس واسطے انہوں نے کہا جی مجھے باقاعدہ طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا محبت ہے, پیار ہے, بڑی شفقت فرماتے ہیں, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں. قائد محترم جو ہیں وہ جب یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو یو ہی گئے تھے, تو یو ہی میں ایک ظاہر ہے وہاں کے جو بادشاہ انہوں نے کو دعوت دی ہوئی تھی, تو وہاں پر اس دعوت پہ خواجہ صاحب نہیں تھے, تو میاں صاحب نے کال کی تھی خواجہ صاحب تسی آئے نہیں ہے. انہوں نے کہا یار والد صاحب آئے نے, تے انہوں دی کیمیو تھراپی چلدی پئی ہے, بیمار نے, تے انہوں نے چھڈ کے آنا میرے واسطے مناسب نہیں سی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تسی دسو وڈے خواجہ صاحب نو, تے میں تواڈے کو سویرے ناشتہ کراں گا. اب یہ وہ ٹی وی پہ جو سنایا اس سے زیادہ مجھے پتا ہے, کیونکہ مجھے وہ لندن سڑکوں پہ میں نے پوچھا تھا کیسے سیاست میں, تو انہوں نے مجھے وہ جو قصہ سنایا تھا میرے اب ذہن میں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جناب وہ صبح صبح مینوں وقت پا تا, تو جڈی سویرے وہ آ گیا, میں مطلب کلا بندہ اتنے, نالے پیو دی خدمت کر رہا, نالے میں میاں صاحب دا ناشتہ بنا رہا, جو مینوں آنڈے شانڈے بنانے آندے میں بنا کے وزیر اعظم دے کے رکھی جا رہا. وزیر اعظم صاحب بھی کھاؤ, بھی کھاؤ, بھی کھاؤ یار, زیادہ تے وزیر اعظم مطلب کہ ظاہر ہے اپنی جگہ تے. اور اس کے بعد نے کہا میاں صاحب اپنا سامان شان بنو تے واپس چلو, سینٹ دا الیکشن, تسی سینٹ دا الیکشن لڑنا ہے. اور وہ ایک بڑی مزے کی کہانی ہے, میں کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں ہمارے ساتھ کہیں بیٹھے کہ 2-2.5 گھنٹے کا انٹرویو کرے, پوری آپ کی ہسٹری بتائیں لوگوں کو, کیا کیا مشکلات کتنی دفعہ بنے, کیا منڈا سے آل کوٹی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بنائیں گے. تو انہوں نے کہا جی اس کے بعد بھی مجھے انہوں نے کئی دفعہ آفر کی ہے, بٹ میں کیا میرے واسطہ کام نہیں ہے یار, مینوں ذمہ داریاں ود جاندیاں نے, تو میرے مطلب جذبات کچھ ایسے نے کہ میں وچ کچھ ایسیاں بھی گلاں کر جانا وا جڑیاں کہ وزیر اعظم دے عہدے تے مطلب کہ نہیں مناسب ہیگیاں, تے تسی مطلب کہ مہربانی کرو. ستھرا پنجاب کی بات کیے بغیر تو میرے خیال میں ویلو ختم ہی نہیں ہوگا. مریم نواز صاحبہ نے بیماری کی حالت میں جس طرح میں اس پورے منصوبے کی 3 دن نگرانی کی, یہ ذیشان رفیق صاحب جو کہ منسٹر ہے وزیر بلدیات, انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ بیمار تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ڈیش بورڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. پورے پنجاب میں کسی جگہ پہ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, اور جہاں پہ مسئلے مسائل تھی وہ نشاندہی کی گئی, اور وہاں پہ وہ مسئلے مسائل ختم کیے گئے. کسی بھی جگہ پہ آدھے گھنٹے سے زیادہ جو ٹائم نہیں لگا, اس سے کم ٹائم میں جہاں پر بھی گند تھا, جہاں پہ بھی کوڑا تھا, ہم نے وہاں سے اٹھایا, اور اس کو ملین آف جو ہے وہ ٹن جو ہے اس کو وہ محفوظ جگہ پہ پہنچایا گیا, جہاں پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی, ان ویڈیو میں جو حالات دیکھے ہیں وہ میرے خیال میں بس چھڑ دیو گلا, میں تانوں کی دساں کہ انہاں دے وچ جڑے مطلب حالات ویکھے نے. کراچی میں اگر آپ دیکھیں ان ویڈیو میں جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن حسن نثار صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے سخت قسم کے ناقد ہیں مسلم لیگ نون کے, اور خاص طور پہ شریف برادران کے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ماننا ہی بڑا میرے لیے, جو بھی اس عید پہ ملنے آیا ہے پہلے دن یا دوسرے دن, وہ آ کر رستے سے آ کر یہاں پہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ستھرا پنجاب کی ٹیم نے کمال کر دیا. تو نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سرخرو ہوئی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ نہ کر سکے. تو مریم نواز صاحبہ نے کر کے دکھایا. کراچی کی کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں وہاں کے جو بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ خدا کے واسطے آپ یہاں پہ آ جائے, اور وہ لٹرلی جو اس کے پیچھے وہ حالت دکھا رہے ہیں یار, وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ ہی, اب تو صومالیہ اتھوپیا بھی نہیں کہتے. آپ کو پتا ہے صومالیہ اتھوپیا کی جو صفائی ہے ان کے, آپ ذرا حدیث بابا کسی ٹائم یوٹیوب پر ماریں, آپ دیکھ کر پریشان رہ جائیں گے کہ آپ نیو ایئر کی سڑکیں دیکھ رہے ہیں یا حدیث بابا کی دیکھ رہے ہیں, یا اسی طرح
آپ صومالیہ چلے جائیں یا پھر ایتھوپیا چلے جائیں، وہاں پہ دیکھیں بہت سارے علاقے ان کے ہوں گے ایسے، لیکن کم از کم کراچی جیسا بڑا شہر کی جو تباہی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں اکثر بتاتا ہوں، تارک روڈ کو دیکھ کے میں پریشان تھا کہ یار یہ تارک روڈ ہے جس کی دھومیں پوری دنیا میں ہوتی تھی. دنیا بھر سے لوگ شاپنگ کرنے آتے تھے جو اوورسیز ہوتے تھے، وہ لاہور سے جاتے تھے ایون کراچی سے، مطلب کہ تارک روڈ پہ شاپنگ کرنے کے لیے. تو کراچی کا جو حال ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ستھرا پنجاب نے واقعی پنجاب کو جنت بنا دی ہے. اور یہ بات جو ہے کوئی عام انسان نہیں کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو سخت ترین ناقد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور ان کی پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے. تو مریم نواز صاحبہ نے وہ جو ووٹ تھا نا، مریم نواز جو ان کے والد صاحب میاں محمد نواز شریف کا، وہ ایسا ایسا ووٹ جو ہے وہ کنورٹ کر رہی ہیں اپنی طرف. سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اپنے موبائل کا نوٹیفیکیشن جو آپ لوگوں نے بند کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، وہاں جائیں اور یوٹیوب کا آن کر دیں. تو باقی آپ کو نہیں ملیں گے لیکن یوٹیوب کا آپ کا نوٹیفیکیشن ضرور ملے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد. اللہ حافظ.